बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मुदस्सर इकबाल और आज की जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक मुसन्नफ़ हैं, एक राइटर हैं और इब्ने तालिब के कलमी नाम से लिखते हैं। आप जासूसी नावल निगार हैं और ग्रीन सीरीज़ के नाम से आपने अपनी एक जासूसी सीरीज़ का आगाज़ किया है। आपके मुख्तलिफ़ नावल्स नए उफ़क़ नामी डाइजेस्ट में भी पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा कारी कैफ़े नामी वेबसाइट पर भी आपके नावल्स दस्तयाब हैं। अब तक तकरीबन 17 से 18 नावल्स लिख चुके हैं। आपका ताल्लुक़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से है। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद कासिम अली शाह साहब से, जिनको उनके कारी इब्ने तालिब के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपके टाइम का सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसके ज़रिए मैं अपने क़ारीन से और बाकी देखने वालों के साथ जुड़ सकूं, उनसे बात कर सकूं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर मेरा पहला सवाल आपकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से है, आपके प्रोफेशन के हवाले से है। क्या ये लिखना ही आपका प्रोफेशन है या इसके अलावा भी कुछ आप करते हैं, और आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने MBA किया हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से 2017 में MBA कंप्लीट किया है। और अभी बैंकिंग में हूँ और लिखना जो है इसको आप कह सकते हैं कि मेरा शौक़ है। अच्छा। ये एज अ प्रोफेशन नहीं है। अच्छा, आपने इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट नहीं किया? जी बिल्कुल। ठीक। आपने लिखने का आगाज़ कब किया सर? ये लगभग 2018 में रमज़ान की बात समझ लें, या रमज़ान से कुछ 2-4 दिन 10 दिन पहले की बात है। जी। और तभी ऐसे ही मेरे जहन में लिखने का ख्याल आया और एक दो जो मेरे करीबी हैं उनके साथ जब मैंने ये आइडिया डिस्कस किया और मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया, जी, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। सर लिखने का आगाज़ जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल रिसेंटली आपने आगाज़ किया और 17 से 18 नावल्स लिख दिए हैं, और इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि मतलब अचानक मुझे ख्याल है जी, वैसे राइटिंग जो है वो अचानक ख्याल से नहीं होती। इसके पीछे एक मेरे ख्याल में तो एक बहुत बड़ी सोच होती है और एक पीछे इसकी हिस्ट्री होती है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये आपकी राइटिंग का आगाज़ कब से हो चुका था? जो आपके माइंड में एक चल रही थी आपकी राइटिंग्स, जो आपके करैक्टर्स चल रहे थे या आपका एक थीम चल रहा था, पैटर्न चल रहा था, तो वो उसका आगाज़ कब से हो चुका था? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने रमज़ान 2018 में ही लिखना शुरू किया। जी। तो अगर इससे पहले की बात करें तो उर्दू के हवाले से देखें तो मेरा उर्दू के साथ जो दरसी कुतब के हवाले से एक मामला है वो सिर्फ इंटरमीडिएट तक की है। अच्छा। उसके बाद मैंने BCom किया है, फिर उसके बाद MBA किया है। तो इससे हट के सिर्फ एक चीज़ है, वो है मेरा कहानियों में, नावल्स में या दरसी कुतब के अलावा बाकी किताबें पढ़ना जो है, जी, उसका शौक़ समझ लें, जुनून समझ लें। तो लिखने से पहले मेरे पास सिर्फ एक वही चीज़ है कि मैं मुताला करने का आदी था और बचपन से ही मुझे ये कहानियाँ जो हैं टार्ज़न की, उम्र वयार की, इस तरह की कहानियाँ बड़ी पसंद आई। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ते फिर इमरान सीरीज़ और उसके बाद बहुत सारे मुसन्निफ़ीन को पढ़ा है, जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब हैं उनको पढ़ा है। इसके अलावा बानो कुद्सी हैं उनको पढ़ा है, फिर नवाब महिउद्दीन हैं उनको पढ़ा है। तो ऐसे ही समझ लें कि पढ़ने से डायरेक्ट मैं लिखने पे आया हूँ। ठीक है। अगर बात की जाए आपकी इंस्पिरेशन की, तो मुख्तलिफ़ राइटर्स का आपने नाम लिया जिनको आपने पढ़ा है, तो इंस्पिरेशन आपकी कौन है इन राइटिंग? कि लिखने के हवाले से तो कोई नहीं है। अच्छा। इस तरह मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं किसी से इंस्पायर होकर मैंने लिखा है, क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया है तो इससे पहले मेरे जहन में लिखने के हवाले से कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा। या बंदा एक कहता है ना कि मेरा कोई प्लान था कि मैं लिखना चाह रहा हूँ और मैंने कुछ चीज़ें चाक आउट की और फिर मैंने लिखना शुरू किया, फिर मैंने किसी को चेक करवाया हो या कोई मुझे सिखाने वाला हो, लिखना सिखाने वाला हो। तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं जैसा ये एक हादसा हो कि बस एक दिन ख्याल आया और आपको थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिली और लिखना शुरू कर। गालिब का एक सर शेर भी है ना कि आते हैं गैब से मज़ामीन ख्याल में। तो लगता है कि जो मज़ामीन थे वो भी ख्याल में गैब से आपको नज़ूर हुए हैं जिनको आपने लिखना शुरू कर दिया। क्या ऐसी बात है? आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो गैब और इस तरह का मज़ामीन आना मेरे ख्याल से तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बस दुनियावी चीज़ है, तो मेरे ख्याल से वो दूसरी डायमेंशन की बात है। अच्छा, आप कह सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आप इमरान सीरीज़ की आपने बात की, मज़हर कलीम साहब की, जो एक बड़ी फेमस सीरीज़ है जिसको तकरीबन तमाम पढ़ने वाले जो हैं वो इससे वाकफ़ियत रखते हैं।
اگر آپ کے کردار جو ہیں یا آپ کا جو تھیم ہے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے عمران سیریز کے کرداروں سے اور اس کے تھیم سے تو وہ کس حد تک مختلف ہے یا کس حد تک ملتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی مصنف یا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو اس میں اپنا اس کی گروتھ بھی ہوتی ہے، جو اس کی مینٹل گروتھ ہے، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، پھر وہ جو چیز پڑھتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ میں سب سے زیادہ میں نے پڑھی بھی عمران سیریز ہی ہے. اچھا. پہلے مظہر کلیم صاحب کی عمران سیریز پڑھتا رہا ہوں، اس میں ظہیر احمد صاحب لکھتے رہے ہیں، ان کی بھی کچھ پڑھی ہے، اور ابھی ابن صفی صاحب کو بھی پڑھ رہا ہوں. اچھا سر، جو عمران سیریز ہے وہ ایک رائٹر کی لکھی ہوئی نہیں ہے، مطلب آپ 3 مختلف رائٹرز کے آپ نے نام بتا دیے. 3 نہیں، یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 150 پلس ہے، 150 سے زیادہ مصنفین نے 150 سے زیادہ مصنفین نے عمران سیریز کے اوپر کام کیا. جی بالکل، صرف عمران سیریز کے اوپر. عمران سیریز کے اوپر. اور اس کے تقریباً کتنے ناولز ہیں اس میں؟ جب آپ سارے مصنفین کے گن کے لائیں گے تو وہ تو ہزاروں سے زیادہ ہیں. اچھا. ابن صفی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کردار تخلیق کیے ہیں، جنہوں نے یہ سیریز شروع کی ہے، اور ان کے بعد پھر مظہر کلیم صاحب ہیں. ٹھیک ہے. جن کو زیادہ جانا جاتا ہے، جن کو زیادہ پڑھا گیا ہے. یہ اگر آپ کی بات اگر آپ کے کرداروں کو ان میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے تھیم کو اگر کمپیریزن جیسے میں نے پہلے کہا کیا جائے تو وہ کس کے ساتھ آپ کریں گے، یا کتنی اس میں مطابقت رکھتے ہیں آپ کے تھیم یا کردار؟ کیونکہ آپ نے اس کو بہت زیادہ پڑھا ہے، اور کوئی بھی جو ریڈر ہوتا ہے اس کی رائٹنگ میں جس کو پڑھتا ہے وہ اس کی جھلک تو لازمی نظر آتی ہے. آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے میں نے میری سیریز کے جو بنیادی اور اہم کردار ہیں یا جو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے ہیں، ان میں ایک سائر علی گردیزی ہے جو مرکزی کرداروں میں سے ہے. تو اس کو پڑھنے والے جو ہیں جنہوں نے پہلے 2-3 ناولز میں پڑھا ہے سائر کو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران کی کاپی ہے. عمران سیریز کا جو مرکزی کردار ہے. جی جی. تو آپ کو نہ کچھ جھلک ملتی رہتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طرح سے بالکل انفرادی سطح پہ نہیں ہوتی کہ یہ بالکل یونیک سی ہے اور اس جیسی پہلے چیز کوئی بھی نہیں تھی. تو کچھ نہ کچھ آپ کو پڑھنے والے کو بھی اس کی اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے، وہ جسے پسند کرتا ہے اس جیسی چیزیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی جی. تو یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ اس کی جو شاعر کی مزاح کرنے کی عادت ہے وہ عمران جیسی ہے، یا آپ کو فیل ہو سکتا ہے کہ وہ اس جیسی ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کردار کی، جب آپ مکمل کردار کی بات کرتے ہیں تو پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ سائر علی گردیزی ایک بالکل الگ کردار ہے اور عمران بالکل الگ کردار ہے. اس کے علاوہ ان کی جو ٹیم ہے وہ پوری ٹیم میں کوئی اس طرح کی ریزیمبلنس نہیں ہے، کوئی یہ مطابقت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا یہ کردار جو ہے یہ بالکل اس جیسا ہے یا یہ اس کی کاپی ہے. صحیح ہے. سارے کردار اپنی جگہ پہ انفرادی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر سر آپ کے ناولز جو ہیں، جو گرین سیریز کے مختلف ناولز ہیں، اگر ان کا ماحول دیکھا جائے، بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ کس طرح کا ہے؟ مطلب اس میں ہارر ہے، رومانس ہے، مزاح ہے، کس طرح آپ اپنے کرداروں کو یا اپنی سٹوری کو آگے لے کر چلتے ہیں؟ کہ اس میں ویسے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ جاسوسی ناولز کا خاصہ ہوتی ہیں، سسپینس بھی ہوتا ہے، ایکشن بھی ہے، مزاح بھی ہے. ٹھیک ہے. تو رومانیت اور اس سے میں خود بچنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر میں ایسا کچھ لکھنا چاہوں یا کوشش کروں تو میں خود جو ہے نا وہ بے چینی محسوس کرتا ہوں. تو پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ ضرورت ہوتی ہے، کئی جگہ پہ سچویشنز ایسی لکھنی پڑتی ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے. تو وہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم اس طرح سے لکھا جائے کہ بندے کا دھیان کسی دوسری سائڈ پہ جائے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے بچ کے ہی لکھا جائے. نو ڈاؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت اس طرح سے نہیں ہے کہ اس میں اتنا بچا جا سکے، لیکن پھر بھی جب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فکشن ہے، میں فکشن ہی لکھ رہا ہوں، تو پھر اس میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں کہ رومانیت کو کم رکھا جائے. جہاں تک ہارر کی بات ہے تو وہ ایک سیپریٹ، وہ ایک الگ معاملہ ہے، الگ چیز ہے. جاسوسی ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. سر جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ناولز کے اندر جو رومانس ہے اس کو بہت کام رکھا ہے. رومانس تو چلو ایک اور بات ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ فحش نگاری کے بنا آپ کا ناول جو ہے وہ مقبولیت اختیار نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے بھی اس کا سہارا لیا ہے اپنے ناولز کے اندر یا نہیں؟ میں نے بھی نہیں لکھا اس کو، اور جب آپ جاسوسی ناولز کے حوالے سے بات کریں گے یا سرچ آؤٹ کریں گے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عمران سیریز یہ اصل میں ابن صفی صاحب نے ان کے ایک تخلیق کردہ کردار ہے. اسی طرح انہوں نے جاسوسی دنیا تخلیق کی، اس کے کردار تخلیق کیے اور اس پہ لکھا. ان کے 250 سے زائد ناول ہیں، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد تو، لیکن تھوڑی بہت کمی بیشی ہے اس میں.
انہوں نے بھی اس وقت میں لکھا جب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ گلیمر ہم نہ لکھیں تو ہمارا معاملہ نہیں چل سکتا یا ہمارا وہ ایک آپ کہہ سکیں شہرت نہیں بن سکتی. جی جی. تو یہ میرے خیال سے نا بندے کا اپنا فوکس ہوتا ہے. بندے کا فوکس بھی ہے اور دیکھیں کہ پڑھنے والے کیا چاہتے ہیں. ابھی میں اس کے بغیر ہی لکھ رہا ہوں اور الحمدللہ پڑھنے والے ہیں, پسند کرتے ہیں اور اس چیز کو وہ اس پہ میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا معاملہ ہے, ایک معیار ہے کہ اس معیار سے گر کے نہیں لکھا جا رہا. تو جو آپ چاہتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا فوکس کیا ہے, آپ کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں, شہرت کو سمجھتے ہیں, پیسے کو سمجھتے ہیں, یا جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کو ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ اچھا میں اچھا کام کر رہا ہوں اور اس پہ قابل گرفت کوئی چیز نہیں ہے, میں اس طرح سے پیش کروں. آپ کو پڑھنے والا 1 ہو, 10 ہوں, 20 ہوں, 40 ہوں یا 1000 ہوں, یہ آپ کا فوکس ہے. آپ کی جب آپ ایک اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر لیں گے, آپ اپنا ایک فوکس بنا لیں گے تو اسی فوکس کے حساب سے چلنا شروع ہو جائیں گے. اب جس بندے کو صرف شہرت اور پیسہ چاہیے تو وہ یہ لکھ لے. تو ڈیمانڈ تو نو ڈاؤٹ اس کی بھی ڈیمانڈ ہے, اس کی بھی ڈیمانڈ ہے, تو وہ بھی چل سکتا ہے, یہ بھی چلتا ہے. اگر کہا جائے کہ آپ کا ناول جو ہے وہ میری اور آپ کی بیٹی پڑھ سکتی ہے تو اس میں یہ بات درست ہے؟ بے شک درست ہے. یہ میرے پڑھنے والے بھی یہ چیز کہیں گے اور کہہ سکتے ہیں کہ میں اسی طرح کا لکھ رہا ہوں کہ اگر میری اولاد یا میرے جاننے والے پڑھیں گے تو مجھے اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایون جب بھی میں ناول لکھتا ہوں تو میری مسز پڑھتی ہیں, وہ اس میں پروف ریڈنگ پہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں مجھے, اور پھر کہیں کسی جگہ پہ میں ایسا لکھ دوں جو انہیں لگے کہ یہ جھول ہے یا یہاں پہ کمزور ہو رہا ہے, کہانی کمزور ہو رہی ہے, تو وہ مینشن کرتی ہیں. بہت اچھی بات ہے. سر اس کے علاوہ جو آپ کے کردار ہیں اگر ان کے اوپر بات کی جائے تو اپنے کرداروں میں سے جیسے آپ نے بتایا کہ ایک پوری ٹیم ہے کرداروں کی اور 17-18 ناولز کے اندر ایک پوری ٹیم ورک کر رہی ہے کرداروں کی, آپ کا پسندیدہ کردار ان میں سے کون سا ہے؟ دیکھیں یہ ایک مشکل سوال ہے کہ ایک مصنف کے لیے جو اس نے جتنے کردار لکھے ہوتے ہیں یا جو کہانیاں بھی لکھی ہوتی ہیں وہ سب بھی اسے بہت پیارے ہوتے ہیں, کردار بھی اس کی کہانیاں بھی, اور کردار اس کے لیے اولاد کی طرح ہوتے ہیں. تو نمبرنگ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ اس کی کس طرح سے نمبرنگ کرے. جی جی. لیکن یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ ایسا کون سا کردار ہے جس کو میں چاہوں کہ یہ زیادہ سامنے آئے. تو ایک تو لگی لپٹی کے بغیر بات ہوتی ہے کہ جو مرکزی کردار ہے اس کو ہی سامنے رکھنا پڑتا ہے اور کہانی اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. تو پھر مصنف اسی کے حساب سے کہانی کو چلا بھی لیتا ہے کہ جس میں وہ جس کردار کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے وہ سامنے آئے. تو اس میں جو اس ٹیم کا ہیڈ ہے اس کا کوڈ نیم لاڈ ہے, اسپاک کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے وہ. اس کے بعد سائر علی گردیزی ہے جو فیلڈ میں مرکزی کردار ہے. اس کے بعد عباس ایک کردار ہے, اور ابھی عباس اس طرح سے کھل کے سامنے نہیں آیا. کھل کے تو خیر تینوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا. اچھا. ابھی میں نے بیک فٹ پہ انہیں رکھا ہوا ہے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ کھل کے سامنے آئیں. اگر سر بات کی جائے کہ آپ کے جو کردار ہیں ان میں سے کسی کریکٹر کے اندر آپ کی شخصیت جو ہے وہ کار فرما ہے تو کون سا کریکٹر کہا جائے گا؟ کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ سارے کردار ہی اولاد کی طرح ہوتے ہیں, تو سارے کرداروں میں کہیں نہ کہیں کیونکہ لکھ میں رہا ہوں بیک اینڈ پہ مائنڈ سیٹ میرا ٹھیک ہے, اس کی میں نے ایک کردار کی ایک لمٹ بنا دی ہوئی ہے, وہ اس سے باہر نہیں جاتا. پھر بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ سب میں تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی انسان کا, جیسے میں لکھ رہا ہوں تو میرا کوئی نہ کوئی اسپیکٹ یا پہلو اس میں نظر آتا ہے. اگر کہا جائے کہ آپ کے کردار جو ہیں وہ حقیقی زندگی سے لیے گئے ہیں تو یہ درست بات ہے؟ یہ سارے کردار نہیں ہیں لیکن کچھ ہیں ایسے جو میرے قریبی دوستوں کو دیکھ کے میں نے لکھے ہوئے ہیں, اور وہ اگر 100% اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے اس بندے کو تو 50% سے زیادہ ریپرزینٹ کرتے ہوں گے. جیسے ایک چنگیزی کا ایک کردار ہے تو وہ میرے قریبی دوست ہیں, ان کو دیکھ کے یا ان کی اسیسمنٹ کر کے میں نے وہ کردار تخلیق کیا ہے. اچھا. اور اسی طرح کبیر احمد ایک بڑا اہم کردار ہے, وہ بھی میرے قریبی دوست ہیں, وہ ان کو دیکھ کے میں نے تخلیق کیا ہوا ہے. تو یہ اس میں فکشنل بھی ہیں جو بس صرف میں نے سوچ کے تو بس وہ کردار ہے. سر اس کے علاوہ جو ایک بڑی اہم بات ہے جب بھی ہم جاسوسی ناولز لکھتے ہیں تو اس میں کریکٹر کے درمیان پائی جانے والی جو کشمکش ہے, کنفلکٹ ہے, وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو آپ کے کریکٹر کیا ان کے اندر کشمکش ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ اور اس کے ساتھ جو کویسچن ہے کہ جب ناول نگاری, جاسوسی ناول نگاری کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں جو ریڈرز ہوتے ہیں ان کو ڈیسیو کرنا ہوتا ہے رائٹر نے, کیونکہ اس نے بک کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے. تو آپ کس طرح ڈیسیو کرتے ہیں اپنے ریڈرز کو؟ کہ جاسوسی ناولز
جتنا میں نے پڑھا ہے میں پھر اس کے حساب سے بات کروں گا، اور یہ کوئی عرف آخر نہیں ہوگی. جی جی. دو چیزیں ہیں، دو ٹائپس ہوتی ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک کہ جس میں سسپینس ہے اور مکمل جاسوسی کہانی ہے، ایکشن کا ایلیمنٹ بہت کم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک قدم پہ جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اور مصنف جب اس کے ساتھ ٹرک کھیلتا ہے، یعنی ایک چیپٹر کے اینڈ تک قاری کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے. جیسے سمجھ لیں فلموں میں ہم دیکھتے ہیں، ہم ایک بندے پہ وہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا اس نے قتل کیا ہوگا، اور اینڈ تک کوئی اور نکل آتا ہے. جی جی. تو اسی طرح ایک تو وہ ڈائمنشن ہے کہ پوری وہ جاسوسی چل رہی ہے، اور اس میں ہر ایک چیپٹر یا ایک حصے کے بعد ایسا ٹویسٹ آتا ہے کہ بندہ اس کو پڑھ کے بڑا حیران ہوتا ہے، اور پھر بڑا لطف اندوز ہو کے اس کہانی میں آگے چلا جاتا ہے. تو میں نے اس طرح سے بھی لکھی ہیں جن کو مسٹری نمبر کا نام دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری سائڈ ہوتی ہے کہ جس میں پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کرنا کیا ہے، یعنی انہیں پتہ ہے ان کا ٹارگٹ کیا ہے. وہ شاید انہیں شروع میں پتہ چل گیا یا آدھی کہانی تک جا کے ان کو پتہ چل گیا. اب اس میں جو ان کی توجہ ہوتی ہے یا جو اصل میں ان کی دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرتے کس طرح ہیں، وہ اس چیز کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اس طرح سے بھی میں نے ناول لکھے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں میں، ایک میں سچویشن میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کرتے کیسے ہیں، ہینڈل کیسے کریں گے. دوسری میں دیکھتے ہیں کہ یہ کریں گے کیا، یعنی اس میں آخر تک جاتے جاتے اصل چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں میری کہانیوں میں. کچھ ناولز بالکل اس طرح سے ہیں کہ ان میں پتہ چل جائے گا کرنا کیا ہے، تو پھر وہ اس انٹرسٹ میں کہ یہ کیسے کرتے ہیں. دوسرا اس میں کہ یہ اچھا کر تو رہے ہیں لیکن کر کیا رہے ہیں، تو اس میں وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. اس میں جب آپ قاری کو بتا ہی نہیں رہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو پھر اس بندے پہ گرفت رکھنا کہ وہ اس کے باوجود پڑھتا جائے، اس کے لیے پھر کافی زیادہ آرکریزی کرنی پڑتی ہے، اور اس طرح سے حیران کن سچویشنز لکھنی پڑتی ہیں کہ بندہ وہ پڑھتے پڑھتے اس چیز پہ نہ اگتا ہے کہ اچھا یہ پتہ نہیں کر کیا رہے. جی. وہی بات کہ شاید ناول لکھنا آسان ہو لیکن ریڈر کو انگیج رکھنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ مطلب مختلف ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم ریڈرز کی بات کریں تو ریڈرز کی طرف سے آپ کو کیسا رسپانس ملا ہے؟ ریڈرز الحمدللہ مجھے زیادہ تر ایسے ہی لوگ ملے ہیں جنہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی ہے. شروع میں ہی ڈاکٹر حامد حسن نام ہے ان کا. جی جی. پھر ان کے علاوہ نوید انجم ہیں، پھر عمران اسلم صاحب ہیں. جی جی. شہزاد صاحب ہیں. اب اس طرح میں سارے نام نہیں لے سکوں گا، تو امید ہے اگر سارے دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ ناراض بھی نہیں ہوں گے. جی جی. تو مجھے اکثریت ایسی ملی ہے کہ جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے. تو مجھے مینشن بھی کیا ہے، جیسے ڈاکٹر احمد صاحب ہیں، انہوں نے مختلف چیزوں پہ ایسی چیزیں بھی مجھے بتائیں کہ جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے وہ ایک تکنیکی خرابی میں آ جاتی ہیں، کمی میں مطلب کرٹیسزم انہوں نے بڑا مثبت کیا ہے. اور انہوں نے مجھے اس چیز پہ بھی اپریشیٹ کیا کہ میں اپنی سیریز ہی لکھوں بجائے اس کے کہ میں عمران سیریز لکھوں. تو اس کے علاوہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ جو اور مصنفین کو پسند کرتے ہیں، کچھ ان میں شدت پسندی جن لوگوں میں، سب میں نہیں ہوتی نو ڈاؤٹ، تو کچھ لوگوں میں ہوتی ہے. پھر ان کی طرف سے تھوڑی سی تنقید بھی ملی ہے، جیسے میں نے نام رکھا ہے ابن طالب. تو اس کو انہوں نے کاپی سمجھا، جبکہ یہ کوئی کاپی نہیں ہے. اور اس سے پہلے میں ابن نام کے ساتھ کوئی نام اٹیچ ہوتا ہے وہ بھی نہیں جانتا تھا. اس کے علاوہ وہ پھر کہانیوں کو بھی اس طرح سے سمجھا گیا کہ شاید یہ چربہ ہی ہوں، یعنی پہلے جو لکھی ہوئی ہیں انہی کو ریپروڈیوس کر رہا ہوں. لیکن وہ تب تک تھیں جب تک کسی نے پڑھا نہیں. جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے الحمدللہ اپریشیٹ کیا مجھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب آپ کی جو ناولز ہیں وہ کتابی شکل میں بھی دستیاب ہیں. تو آپ کا پبلشر کہاں سے اور کون سے پبلشر سے آپ سے بک پبلش کروا رہے ہیں؟ کوشش تو میں نے شروع سے کافی کی ہے، لیکن اس حوالے سے تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ مایوس کو نہیں رہا ہے. جی جی. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جب یہ کتاب کی طرف چلے ہیں تو گجرانوالہ سے المجاہد پبلیکیشنز، جی ناصر صاحب ہیں، اور یہ ان کی محبت ہے، ادب سے بھی ان کی محبت ہے، اور میرے لیے بھی ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہو، انہوں نے میرا ساتھ دیا. تو گجرانوالہ سے ہی وہی میری کتابیں چھاپ رہے ہیں. پہلی ایک کتاب چھپ چکی ہے، اس میں 3 ناولز ہیں، اور ابھی جو دوسری کتاب آ رہی ہے تھوڑا سا اس میں دیر ہو رہی ہے. جی جی. تو 10 دن میں 12 دن میں انشاءاللہ وہ کتاب آ جائے گی. 4 ناول اس میں بھی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تیسری کتاب پہ کام کریں. اچھا سر، کیا پبلیکیشن میں رکاوٹیں آتی ہیں؟ اگر آپ کو رکاوٹیں آئی ہیں تو وہ کس حوالے سے تھیں، یا پبلشرز کی طرف سے کیا مطلب رسپانس تھا، کیا وہ کہتے تھے، ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے؟ میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اگر بات کروں تو میں جیسے میں نے بتایا 2018 سے لکھنا شروع کیا ہے.
تو 2018 سے ہی میں اس کوشش میں تھا کہ میرے ناول بھی کتاب کی صورت میں چھپنا شروع ہو جائے، اور میرے خیال سے یہ ہر مصنف کی یہ خواہش ہوگی کہ اس نے جو لکھا ہوا ہے وہ چھپ جائے. تو میں نے بڑی کوشش کی، مختلف لوگوں سے رابطے کیے، تو اکثریت نے تو کہانی دیکھنے سے انکار کر دیا. اچھا. اور یہ بھی کہا کہ یہ لکھنا جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے تو قدرتی طور پہ صلاحیت ہو تو پھر بندہ لکھ سکتا ہے. تو مجھے یہ بڑی حیرت ہوئی، قدرتی صلاحیت تھی تو تبھی آپ نے لکھا. ہاں تو اصل میں ان کا بھی ایکسپیرینس ہو سکتا ہے نا، ان کو ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ 10-20 لوگوں نے کتاب بھیجی ہو، لکھ کے بھیجا ہو، لیکن وہ ان کے معیار کے مطابق نہ ہو. لیکن جہاں پہ یہ ان کی بات ٹھیک میں سمجھتا ہوں، وہاں پہ ساتھ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ میری کتاب پڑھ کے اگر یہ کہتے کہ نہیں آپ نہیں لکھ سکتے، پھر اور بات تھی. انہوں نے کتاب جب پڑھی ہی نہیں، کتاب آپ دیکھ ہی نہیں رہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سامنے والے بندے میں قدرتی صلاحیت نہیں ہے. تو اس کے بعد بھی میں نے اس کے بعد بھی میں نے کافی پبلشر سے رابطہ کیا، کوشش کی کہ یہ کتاب چھپ جائے. اسی کوشش میں یہ نئے افق میں میرے 2-3 ناولز جو ہیں وہ پبلش ہوئے. یہ بھی ان کی بھی محبت اور مہربانی ہے. تو کچھ پبلشرز نے اس طرح سے بھی کہا ہے کہ یہ جو میں نئی سیریز لکھ رہا ہوں یہ اس طرح مارکیٹ میں یہ کامیاب نہیں ہوگی. اور مجھے یہ چھوڑ کے اس چیز کی طرف آنا چاہیے جو لوگ پڑھنا مارکیٹ میں آلریڈی اویلیبل ہے، جو ہے جس کی بیس بنی ہوئی ہے اور لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن میرے لیے وہ مشکل ہے. میں اپنی ایک پہچان یا اپنا ایک کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے، تو میں اسی پہ پھر کام کر رہا ہوں. بہت اچھی بات. سر اس کے علاوہ جو کویسچن آپ کے ریڈرز کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ گرین سیریز کے علاوہ بھی کچھ لکھیں گے یا آپ گرین سیریز کے اوپر ہی فوکس کریں گے؟ میں لکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے جب بھی میں فارغ ہوں، کوئی کام نہیں کر رہا، تو میرے ذہن میں ڈھیر سارے کردار جیسے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، کہانیاں ہیں، میرے آس پاس ڈھیر سارے موضوع ہیں جن کے اوپر میں لکھ سکتا ہوں، لیکن ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں ملازمت کر رہا ہوں بینک میں، اور آپ کو پتہ ہے بینک کی ملازمت کیسی ہوتی ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے. میں جب وہاں سے آ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ہفتہ اتوار میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اس میں فیملی بھی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں میرا اپنا آرام کرنا بھی ہے، اور اسی میں لکھتا ہوں. تو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں اتنا ہی ابھی کر رہا ہوں کہ گرین سیریز کے علاوہ میں نے ایک چھوٹی کتاب شروع تو کی ہے جس میں مختصر کہانیاں شامل ہوں گی، لیکن اس کی رفتار وہ نہیں کہ میں کہہ دوں کہ اچھا 1 ماہ کے بعد آ رہی ہے، 2 ماہ کے بعد آ رہی ہے. ٹھیک. یعنی جو ٹائم مل رہا ہے میں اس میں یہ فی الحال یہی کام کر سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں. سر میرا آخری سوال کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ پروفیشنلی آپ لکھیں اس کو، تو کیا آپ اپنی جاب کی قربانی دیں گے اس کے لیے؟ کہ کوئی چیز ویسے تو ملازمت بھی یقینی نہیں ہوتی، لیکن کسی حد تک کوئی بات جو ہے یا کوئی ماحول وہ آپ کو لگے کہ ہاں اس میں کوئی بات ہے، دم ہے، پھر بندہ یہ کر سکتا ہے. لیکن ابھی جو معاملات چل رہے ہیں وہ میری اپنی جو لمیٹیشن ہے اپنی محدود سوچ کے ساتھ اور ایکسپیرینس کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ اب یہ ہے مشکل. ویسے آپ کی سوچ واقعی محدود ہے، آپ نے تو اتنے ناولز لکھ دیے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میری سوچ محدود ہے. دیکھیں انسان جو ہے وہ جو مرضی ہے لکھ لے. میں اپنی بات کروں، آپ کی بھی خیر نہیں کرتا، میری تو بالکل نہ کیجیے گا. جتنا مرضی ہے وہ سوچ لے کہ اچھا میں نے یہ لکھ لیا ہے، میں نے یہ لکھ لیا ہے، میں نے یہ لکھ لیا ہے. اس کا ایک دائرہ ہے، وہ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اچھا وہ دائرے سے باہر ہو گیا تو یہ بھی اس کا ایک دائرہ ہی بن جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس دائرے میں بھی قید ہو جاتا ہے. جو وسعت ہے انسان کی سوچ کی وہ کوئی اور ڈائمنشن ہے، وہ اس طرح سے نہیں ملتی 2-4 کتابیں پڑھ لی، 100 پڑھ لی، 1000 پڑھ لی، وہ کتابوں سے تھوڑی ملتی ہے. اچھا. تو میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میری سوچ محدود ہے. جب یہ جو لوگ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، وہ میری ڈھیر ساری باتوں پہ کہیں گے کہ اچھا یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، کیونکہ ان کا اپنا ذہن ہے، میرا اپنا. تو میں اسی وجہ سے پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں محدود ہوں. وہ میری کسی بھی بات کو اس طرح سے نہ سمجھیں کہ اچھا اس بندے نے یہ کہا ہے تو اس کا یہ کلیم ہے اور یہ چاہتا ہے کہ باقی بندے بھی اس طرح سے سوچیں. تو میں کسی کی سوچ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہتا ہوں. تو پہلے بتا دیتا ہوں، جیسے سگریٹ کی وہ پیکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو میں پہلے اعلان کر دیتا ہوں کہ یہ میرا ویژن جو ہے یا میری جو بات ہے، میرا تجربہ ہے وہ نہیں. آپ اپنے ناولز کے ذریعے اپنے جو قاری ہیں ان کی سوچ پہ آپ اثر انداز نہیں ہو رہے ہوتے؟ مجھے لگتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ وہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور پھر اگر ہو بھی رہا ہے تو اس کی جب آپ ریشو نکالیں گے، جو بہتری کی ریشو ہے وہ میرے نزدیک کم ہوتی ہے. کم کیوں ہوتی ہے؟ مثلا میں اپنے ناولز جو ہیں
میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس میں دینی ٹچ جو ہے وہ نہیں دیتا، کم دیتا ہوں. اس کے باوجود کوشش کرتا ہوں کوئی کوٹیڈ سی کوئی اچھا سا ریپر چڑھا کے تو بات تھوڑی سی آگے کر دی. ایک ناول میں فرقہ واریت کے حوالے سے میں نے بات کی ہوئی ہے. ٹھیک. تو میں مطلب مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے کہ مجھے پڑھنے والے جو ہیں اور ان میں بھی ایسے جن کا ویژن میں سمجھتا ہوں مجھ سے بھی بہتر ہے، انہوں نے بھی وہ چیز پڑھی بھی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. لیکن جب ہفتہ 10 دن 20 دن نکلیں گے، 1 ماہ نکلے گا فیس بک کے اوپر، وہ پھر اس کے اپوزٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. شاید وہ اس لیول تک انہوں نے سوچا نہیں یا ان کے لیے وہ اس طرح سے اپوزٹ ہے نہیں، لیکن مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس دن انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ یہ ٹھیک ہے اور آج یہ اس کے اپوزٹ ہو رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اثر تو کوئی نہ ہوا. مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ جتنی بکس مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور جتنا نالج اب پھیل چکا ہے، جتنا لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود جو ہمارے معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں، اگر رائٹنگز کا اثر ہوتا تو یہ تو نہ ہوتی. کہ اثر ہے بھی. اب اگر میں کہوں گا کہ اثر نہیں ہے تو پھر یہ دیکھنے سننے والے نیچے کچھ نہ کچھ شروع ہو جائیں گے. اثر ہوتا بھی ہے. اچھا. لیکن جو ایک بات ہے نا کہ میرے لکھنے سے کچھ بہت زیادہ بہتری آ جائے گی، تو میں یہ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی زیادہ کوئی نہیں ہوتی. اب ہمارے لیے بینگ اے مسلم جو چیز سب سے اہم ہے وہ تو قرآن و حدیث ہے. بالکل. اور پھر اس پہ عمل ہے. جب ہمارے معاملات اس سائڈ پہ نہیں ہیں، وہ پریکٹیکل نہیں ہے، تو پھر میرا لکھنا اس میں کہاں پہ آتا ہے. گرین سیریز کی اس میں کیا اوقات بنتی ہے، یا کوئی اور سیریز ہو یا کوئی بھی کسی نے ادب لکھا ہو، اس کا اثر ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جائیں. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اینڈ پہ ہمارے ویورز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ کہ پیغام تو ویسے میں اپنی کہانیوں میں جو تھوڑا بہت دے سکتا ہوں وہ دیتا رہتا ہوں. تو میری اپنی زندگی میں جو بہتری آئی ہے، جو ایک آپ اس کو سمجھ لیں یو ٹرن ہے، جی جی، وہ ہے میں نے سورہ رحمان سنی. اچھا. قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں 7 دن کے لیے سنی، اپنے کسی مسئلے میں سنی تھی. اچھا. تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بندہ اگر کسی جسمانی بیماری میں ہے، کوئی ذہنی پریشانی میں ہے، کسی بے چینی یا بے سکونی میں ہے، تو وہ یہ سورہ رحمان ضرور سنیں. اگر آپ بیمار نہیں بھی ہیں، پریشانی نہیں بھی ہے، تو الحمدللہ ویسے ہی آپ سن لیں. 20 منٹ کی تلاوت ہے. تو جو لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، بیڈ ریسٹ پہ ہوتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، ان کے لیے ہوتا ہے کہ ڈیلی 3 دفعہ سننی ہے، صبح دوپہر شام. جو لوگ چل پھر سکتے ہیں لیکن زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے ہے کہ وہ ڈیلی 2 دفعہ سنیں. اب وہ جو ٹائم ان کی مرضی ہو، جیسے ایڈجسٹ کر سکیں بنا لیں، صبح شام یا صبح دوپہر یا دوپہر شام، جیسے بھی بنا لیں. اور جو بالکل ٹھیک ہیں، وہ ویسے ہی سننا چاہ رہے ہیں، وہ ڈیلی 1 دفعہ پورے دن میں جب بھی ٹائم ملے وہ سن لیں. اس کے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا گلاس پانی پاس رکھیں، قاری عبدالباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے سورہ رحمان چلائیں، آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور باندھیں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب تلاوت مکمل ہو آپ آنکھیں کھولیں، وہ آدھا گلاس پانی پکڑیں اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں. دل میں اللہ کے سامنے پیش ہو کے دل میں ڈوب کے 3 دفعہ بڑے پیار سے پڑھیں اللہ اللہ اللہ، اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں. پھر آپ نے آنکھیں کھول دینی ہے. اسی طرح یہ آپ نے 7 دن لگاتار بغیر کسی ناغے کی سننی ہے اور 7 دن سے زیادہ بھی نہیں سنیں گے. تو انشاءاللہ جیسے میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتری محسوس کی ہے، بیماری کے حوالے سے بھی، پریشانی کے حوالے سے بھی، اور اپنی سوچ میں بہتری کے حوالے سے بھی، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی وہ بہترین ہوگی. اور بے شک شفا اللہ نے ہی دینی ہوتی ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سارے لوگ 1 دفعہ سورہ رحمان ضرور سنیں. بہت شکریہ سر، بہت ہی خوبصورت آپ نے پیغام دیا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.